अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे हाल ही में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो बिजली के बिलों में 14 रुपये रिलीफ देने की बात की गई थी। जो है वो मरीम साहबा की जानिब से जिस शॉर्ट टर्म रिलीफ को जो है वो लॉन्ग टर्म रिलीफ कहा जा रहा था, अब उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि बिजली के बिलों में जो रिलीफ है वो सिर्फ सिंगल फेज़ जो मीटर वाले सार्फिन हैं उन्हें मिलेगा। 3 मीटर फेज़ वाले जो सार्फिन हैं वो इस रिलीफ से जो है वो फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है आज बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है और उनसे जो है वो मौलाना के किरदार के हवाले से आइनी तरमीम पर बात की गई है, जिस पर बानी पीटीआई का कहना है कि मौलाना के इस किरदार के हवाले से कुछ नहीं कह सकते। अगर मौलाना जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी बात होगी। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कानूनी माहिरीन से राय लेने का फैसला कर लिया है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुद्दलिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले आइनी तरमीम के हवाले से बात कर लें। वो मौजू जो आइनी तरमीम तो नहीं हो पाई लेकिन ये ऐसा मौजू है जो अभी तक इसकी हाइप जो है वो उसी तरह बरकरार है। आज बानी पीटीआई से भी पूछा गया है गैर रस्मी तौर पे, उन्हें ये कहना पड़ा है कि मौलाना के किरदार के हवाले से फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे? देखें, इसके अंदर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि बानी पीटीआई जो हैं वो मौलाना के किरदार के बारे में आज भी कुछ सर्टन नहीं है। सही, ठीक है। लेकिन जिस तरह मौलाना साहब जो हैं उन्होंने इशाइया दिया तो फिर पीटीआई के लोग भी वहाँ पहुँचे और ज़ुहराना या इशाइया दिया, तो इन चीज़ों से पता चलता है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब आज पीटीआई की तरफ गए तो उन्होंने कहा जी इन्होंने मेरे साथ बहुत सारे खाने खाए हैं, मेरी तरफ भी आए तो अब मैं भी इनकी तरफ आ रहा हूँ। तो अब पीटीआई के जो लोग हैं वो मौलाना के साथ जो है वो पींगे इसे कहते हैं बढ़ा रहे हैं, लेकिन पीटीआई के जो चीफ हैं वो थोड़े अनसर्टन नज़र आते हैं इस वक्त भी सूरत हाल में। और आज बड़ी मज़ेदार बात ये है, एक तो बात ये है कि उस बात की तस्दीक हो गई जो मैंने आपसे कही थी कि अगर चाहे ये जो है पार्लियामेंट के इजलास जो है मनसूख हो चुके हैं और लगता है कि अब ये नहीं आएगी तरमीम, यही बात की जा रही थी, लेकिन आप देख लें कि बानी पीटीआई जो है इस बारे में आज भी बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी बात कर रहे हैं और यूँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। और इस हवाले से खुद राना सनाउल्लाह साहब और गवर्नमेंट जो मैसेज दे रही है वो बड़े मज़ेदार है। वो पीटीआई से गुफ्तगू की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो पीटीआई फजल रहमान साहब के साथ इस वक्त इस सारे मामले के ऊपर कोशिश कर रही है कि किसी एक पेज पे आ जाएं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ साथ पीटीआई को एंगेज कर लिया। ये बड़ी राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है और इसके अंदर स्पीकर जो है कौमी असम्बली उन्होंने भी इसके मुतालिक ऊपर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर कानून जो है और उनकी जो टीम है उनसे कहा कि ये शेयर करें चीज़ें पीटीआई के साथ, उनके अरकान के साथ। आपको क्या लगता है जिनकी राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, ये चूँकि ऑब्वियसली अब वो है तो सारे आज़ाद कैंडिडेट ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें या फिर वो पीटीआई की जमात का कह लें, अगर इलेक्शन कमीशन को देखें तो फिर पीटीआई को, सुप्रीम कोर्ट का देखें तो फिर ये कह लें पीटीआई जमात कह लें, लेकिन अभी आपको लगता है कि वो कंफर्म नहीं है, अभी तो वो आज़ाद कैंडिडेट हैं। राना सनाउल्लाह साहब उन्हीं की बात कर रहे हैं कि इन्हीं में से कुछ लोग जो होंगे वो हमारे साथ होंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने एंगेज भी हुए हैं और ये बात की है कि जनाब आप लोग अपनी लीडरशिप से भी बात करें। एक अता तारड़ साहब का भी आज बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो रिटायर हो जाएंगे और उनका ये है कि अभी तो उनको भी ये लगता है कि अगले चीफ जस्टिस जो होंगे मंसूर अली शाह साहब होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने आपसे वही बात की थी कि आईनी अदालत एक ऐसी चीज़ है जहाँ जस्टिस फाइज ईसा साहब जो है कहीं अकोमोडेट हो सकते हैं, अगर हो जाती तो, अभी तक तो नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर ये बात की जा रही है तो ज़ाहिर बात है वो पीटीआई के लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है वो उन्हीं के तरफ चलेगा, ठीक है, लेकिन ये आईनी जो है मसवदा इसको पास हो जाना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि और इसके साथ देखें मौलाना फजल रहमान साहब अगर इस पर नहीं मानते तो एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है सामने। तो कोई ऐसी तरमीम लाई जा सकती है कि अगर पीटीआई के अरकान उनको ये सपोर्ट कर दें, पीटीआई के भी तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक हो सकता है ना अंदर, और उस फॉरवर्ड ब्लॉक को आने वाली तरमीम में, आने वाली तरमीम के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए किसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर से। सही, तो चीज़ें फिर शायद मौलाना फजल रहमान साहब की जो
اس وقت نیوزز ویلی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اچھا ابھی تک جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کی جانب سے کھل کے اس جو آئینی ترمیم ہے اس کی مخالفت کی گئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے. تو یہ پھر خطرہ تو یہ ہوگا کہ وہ کوئی فارورڈ بلاک ہوگا جو اس چیز کو مطلب وہ ترمیم کرنے کے حق میں ہوگا, کیونکہ ایک گروہ تو وہ ہے جو اس چیز کے حق میں نہیں ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ فارورڈ بلاک نہ ہو لیکن کام وہ فارورڈ بلاک والا کرے. اچھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کچھ اور کہے لیکن وہ نیچے سے کچھ اور طریقے سے گورنمنٹ کا ساتھ دے دیں. اب گورنمنٹ جو ہے ان کے اس ساتھ کو آئینی تحفظ دے سکتی ہے. جب یہ ترامیم آ جاتی ہیں تو ان ترامیم میں کوئی ایک ایسی ترمیم بھی آ سکتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ فلور کراسنگ کرتے ہیں یہاں جا کے ان کو بھی تحفظ دے دیا جائے. فلور کراسنگ کی بھی تو ایک ترمیم آئی تھی نا, اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس وقت. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی تک ان کو لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو سکتا ہے ساتھ دیں نہ ساتھ دیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو آج خان صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا جی گورنمنٹ تو یہ ترمیم کروائے گی, وہ اپنے جو ہے نمبر گیم جو ہے اس کو پورا کرے گی. تو دیکھو ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے نمبر گیم جو ہے نا اس کو لوز نہیں کرے گی, وہ اس کو پورا کر کے چھوڑے گی. اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جو بیان دیا, اچھا وہ بڑا عجیب سی بات ہے. عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جمہوریت کا ساتھ دینا چاہیے لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے, لیکن وہ دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں نے مسودہ ہی ریجیکٹ کر دیا, ہم تو اسے بالکل ہی قبول نہیں کر رہے. اچھا وہ آل ٹوگیدر اس کو ریجیکشن کی بات کر رہے ہیں. اچھا اگر وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے تو پھر یہ آگے ملاقاتیں کیوں, اتنی گرم جوشی کیوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اب کہ جی ان کے زورانے یا عشائیے میں وہ شرکت کر رہے ہیں. اچھا یہ پی ٹی آئی کو ابھی یہ خطرات یا خدشات ہیں, اگر تو یہ تو ابھی کی اطلاعات ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے اس کو یکسر مسترد ہی کر دیا, لیکن ایک روز قبل تک اس طرح کے بیانات مولانا صاحب کی جانب سے نہیں تھے. کچھ تو یہ بھی تھا کہ ابھی ہمیں کاپیز ملی نہیں ہے اس کا, وہ ہمیں پتہ تو چلے, ہمیں ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا. تب تک یہ تھا کہ شاید ان تک جو ہے وہ کاپی موصول نہیں ہوئی تھی یا پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے. اب شاید ان تک وہ پہنچ گئی, انہیں پتہ چل گیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے تو اس کو یکسر مسترد ہی کر دیا. تو کل تک ملاقاتیں اس لیے ہو رہی تھیں کہ ان کے پاس کاپی نہیں تھی. نہیں بات کاپی کی نہیں ہے. دیکھیں اس میں بلاول بھٹو صاحب کا اور باقی لوگوں کا بھی ادھر سے جو بیانات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, انہوں نے کہا جی ہم نے ہر طرح ان کو اعتماد میں لیا ہوا تھا. مولانا صاحب کو ان کی ٹیم کے اوپر ہماری جو ہے ٹیم کے ساتھ گفتگو اس کی مختلف شکوں پر ہو چکی ہوئی ہے, اور کچھ چیزوں پر اگر اعتراضات تھے تو وہ کم کیے جا سکتے تھے, جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی. تو اب صورتحال بڑی عجیب سے ایک فیز میں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے. اس میں ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے اس کی لیڈرشپ انسرٹن ہے مولانا صاحب کے کریکٹر کے بارے میں, اور مولانا صاحب جو ہیں اس وقت عشائیوں اور زورانوں تک بات چلی گئی ہوئی ہے. پہلے وہ تھے اب یہ بھی پہنچ چکے ہیں. اور ماضی کے اندر دونوں کا جو ڈسٹرسٹ تھا, خان صاحب کی پوری الیکشن کمپین جو آپ کو یاد ہے جب وہ دھرنے میں بھی تھے, تو اس وقت وہ جس طرح مولانا صاحب کو لتاڑ رہے تھے اور مولانا صاحب جس طرح اس کے جواب میں لتاڑ رہے تھے خان صاحب کو, اس صورتحال کے اندر جو گرمجوشی دیکھنے میں آ رہی ہے بڑی عجیب سی ہے. یہ سبق ہے سب کے لیے بھی, خود پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی, کہ آپ کی لیڈرشپ جب لڑ رہی ہوتی ہے سیاسی ایشو کے اوپر, دوسروں کو متون کر رہے ہوتے ہیں, برے القاب سے بلا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی دوسرا کافر ہے یا مشرک ہے, تو یعنی اپنے بیانات سے, تو وہ اس پہ یقین نہ کیا کریں, کیونکہ سیاست کے اندر کچھ بھی اسی وقت بھی مل کے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. یہ پی ٹی آئی کا اور مولانا کا تو ابھی یہ حالیہ ایکسپیرینس ہے, میرے خیال میں لوگوں کو اس چیز کا علم بہت اچھے سے ہو گیا ہے. وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صورت میں انتخابات سے قبل بہت کچھ کہا گیا ایک دوسرے کو, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں وہ حکومت اگر اتحادی نہ بنتے تو حکومت میں نہ موجود ہوتے. دیکھیں ان کا جو آپس میں ایک ریلیشن جو اسٹیبلش ہوا تھا وہ خان صاحب کی پی ٹی آئی سے پہلے سے ہو چکا ہوا ہے. یہ بہت پہلے سے بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ کلوز آ چکے تھے. مساق جمہوریت کی بات کر رہا ہوں, وہ بہت پہلے سے وہ بات چیت چل چکی ہوئی تھی, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا آپس میں کہ ہمیں اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو اسٹیبلشمنٹ جیت جائے گی. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ ان کا مساق جمہوریت ہو چکا ہے یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں معاہدہ ہو چکا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان میں, تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا کریکٹر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو چوز کیا اور اس کو مارکیٹ میں لے آئے. وہ تھے خان صاحب, عمران خان صاحب, اور انہوں نے پھر ان کو بتانے کے لیے جو بیانات وہ سب کے لیے دیا کرتے تھے, جس طرح اس نے قوم کے اندر ایک رجحان پیدا کر دیا. آپ کا نوجوان جو نسل ہے آپ کی, وہ تو حق اور سچ کی باتیں کرنے شروع ہو گئے, حق اور باطل کی باتیں کرنے شروع ہو گئے. حالانکہ یہ نہ تو حق تھا نہ یہ کوئی باطل تھا, یہ تو ایک ملک کا ایک نظام ہے. اس کے حوالے سے ایک پارٹی کی ایک اپنی سوچ ہے, دوسری پارٹی کی ایک اپنی سوچ ہے. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے, کوئی مدینہ کی ریاست ہے تو کوئی کافرستان ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن ایسا
माहौल पैदा कर दिया गया पीटीआई की तरफ से, और जिसमें बड़ी शिद्दत आई मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जो इमरान खान साहब ने बयान दिए, मेरा ख्याल है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके जवाब में खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कुछ इमरान खान साहब के बारे में कहा, उसके बाद तो कोई सोच भी नहीं सकता था, कम से कम पीटीआई से या मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी इकट्ठे हो सकेंगे या हो सकते हैं। लेकिन आज ज़ोहरान शाइये जिस तरह दिए जा रहे हैं और मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, बगलगीर हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनको समझना चाहिए पूरी कौम को, जो इनके फॉलोअर्स हैं, कि देखें सियासत में कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कल के दुश्मन आज के दोस्त बन सकते हैं, आज के दोस्त कल के दुश्मन बन सकते हैं। और इसमें सारा का सारा यही मामला होता है कि आप क्या गेन करते हैं, कोई पार्टी कोई जमात क्या गेन करती है, ये इसका बुनियादी मकसद यही होता है। बाकी इसमें ये कहना कि जी आपकी कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। हाँ, सर्टेन पॉइंट्स पे कुछ आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन टोटली ये कहना कि जनाब वो तो बस एक ऐसा लीडर है, मतलब खान साहब एक ऐसे लीडर हैं कि जनाब को फरिश्ते हैं, और दूसरा कोई ऐसा है कि बिल्कुल शैतान है, जो माहौल क्रिएट किया गया, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। बाद में आप मुझे बताएं कि आप किस मुँह से चलें, वो तो पीपल्स पार्टी और नून थी ना, उनको तो दोनों को खान साहब कहा करते थे ये चोर हैं, डाकू हैं, चले मान लिया थोड़ी देर, ये भी तो एक दूसरे को ये कहते थे, वो कहते थे ना, चले मैं खान साहब की बात मान लेता हूँ ना, और फिर मौलाना नहीं ये एक दूसरे को कहते थे, पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने एक दूसरे को कहते थे। उन्होंने तो बहुत पहले अपने इन मामलात को दुरुस्त कर लिया था। ये इंतखाबात से पहले की बात है, इंतखाबात से अभी हालिया इंतखाबात से पहले, इंतखाबात से वो एक दूसरे के मुतालिक अच्छी बातें कर रहे थे। नहीं, इस तरह नहीं था, ठीक है ना। वो जो शिद्दत थी ना उनकी, वो पिछले दौर में थी। अच्छा, गुंजाइश वाली थी। नहीं, वो बहुत शिद्दत जिसको आप कहते हैं ना, जिसमें नैब भी बनी और एक दूसरे की पकड़ धक्कड़ भी हुई, उन्होंने वो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ही चीज़ें वो सेटल हो चुकी थी या उस तरफ चल पड़ी थी। बाद में आके जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बहुत क्लोज हो गए, और उनका मकसद ये था कि मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एंटर ना हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बने उस वक्त खान साहब 17 साल 18 साल से धक्के खा रहे थे। अच्छा, पर्पस क्या था कि एस्टेब्लिशमेंट की एंट्री ना हो, कि एस्टेब्लिशमेंट की एंट्री ना हो, हम पॉलिटिकल जमातें जो भी आपस में करें, और उस दौरान एक दूसरे के खिलाफ एक इलेक्शन मुहिम तो होती है ना, वो बयानात तो चलते हैं, लेकिन एक नई पार्टी क्रिएट की गई जिसने कहा जी हम मदीना की रियासत बनाएंगे, लीडर बहुत सच्चा है, साफ सुथरा है, इंसाफ। क्रिएट की गई या क्रिएट की गई ना, ये सारी क्रिएट की गई। और क्या हुआ था, आपकी फौज ने, मैं कहूँगा एस्टेब्लिशमेंट ने इसके पीछे हाथ रखा, तो ये सारा कुछ हुआ। एक मोहरा लाया गया जिसमें आपके फैज़ हमीद साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है, जो आज हमें वो नज़र आता है। फैज़ हमीद साहब का किरदार भी और सारा का सारा, और वो बाद में भी और अभी तक उनकी वो सपोर्ट जारी है, और उसमें बाजवा साहब का किरदार था, ठीक है ना। इसी तरह पिछले फौजी आमर थे, उन्होंने भट्टू साहब को लाने में किरदार अदा किया था, यूब खान साहब ने। इसी तरह आप जनरल ज़ियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ साहब की जो थी उनको फाइंड किया था, वो लेके आए थे। तो ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन हमारी जो कौम थी, हमारी जो आज की बातें ठीक होती, हमारी जो आज की नौजवान मुदाखलत नहीं, इसको आप उस तरह कह सकते हैं, इसे आप पुट करते थे, आप ना उनके हाथ में खेले ना, तो क्या कहें मुदाखलत जो फौज की जो होती है, क्या कहें, मैं कह जो फौज की मुदाखलत है या एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, वो सूरत में है बराह रास्त मुदाखलत के अगर मुल्क में माशाल्लाह लग जाए, ठीक है ना। या मुदाखलत ये है कि पीएम को सियासी मुदाखलत नहीं, ये देखें, इसे मुदाखलत नहीं आप कह सकते, वो अपना एक बैकएंड पे रह के एक रोल होता है। मुदाखलत और चीज़ होती है। मुदाखलत तो ये है ना कि खान साहब ने कुछ चीज़ें करनी है, वो करने नहीं दे रहे। यही आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने, आपको पता है कि सेनेटर बनाने में, चेयरमैन सेनेट बनाने में खान साहब को बड़ा साथ दिया था, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, और नंबर पूरे भी नहीं थे, पीपल्स पार्टी की तादाद ज़्यादा थी, वो बिलावल भुट्टो साहब के ज़ोरान या शाइये में तादाद पूरी थी, ज़्यादा थी, लेकिन वो अगले दिन जब बोर्ड में जब पहुँचे उसी दिन, तो वो तादाद गायब हो गई। तो उसमें बैकएंड पर रह के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना एक रोल, ये आपकी हकायक है, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। मुदाखलत और चीज़ होती है। मुदाखलत ये है कि आप फौज ने मुदाखलत की या एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की और मार्शल्लाह लगा दिया। इस सारे द्वार के अंदर मुदाखलत उस तरह नहीं हुई कि मार्शल्लाह को मुल्क में लग गया। नहीं, हुकूमत बनाने में या गिराने की बात हो रही है। देखें, हुकूमत बनाने और उसको हम मुदाखलत कंसीडर नहीं करेंगे। अभी आप कह रहे हैं ना कि पार्टी क्रिएट की गई। हाँ जी, पार्टी क्रिएट, तो इसका मतलब कि जमातों को बनाने में और हुकूमत बनाने में, तो फिर उसको हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट जो है ये, इसका रोल आपके आईजीआई बनाने में, इससे पहले जमात इस्लामी के साथ भुट्टो से आपके खिलाफ मूवमेंट करने में ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अच्छा। एक दौर में मजहबी जमातों को इकट्ठा किया गया, फिर नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर के खिलाफ एक आईजीआई बनाई, वो एक मूवमेंट है। उसके बाद ये जो है, इसे मुदाखलत नहीं आप कह सकते, लेकिन इसको ये है कि एक रोल अदा किया गया। और अगर इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट गई वो थ्रू पॉलिटिकल जमातों के गई, ठीक है, तो ये इस तरह का सिलसिला है सारा। तो अब ये है कि अब इस वक्त जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है
کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے تو میں نے پھر کہا کہ ریٹ بڑھا رہے ہیں. نہیں تو مولانا صاحب کا یہ جو ساری باتیں تھیں یا وہ ساری کچھ ناراضگیاں تھیں یا ابھی تو چلے یہ ہو گیا کہ اس کو اکثر یہی کہہ دیا کہ ہم نے مسترد ہی کر دیا. ہم یہ بھی سمجھیں کہ آج کا جو مولانا کا بیان ہے کہ جی ہم اس کو مسودے کو ہم نے مسترد کیا تو یہ ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد اگر بانی پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو ہے وہ آئینی ترمیم لانی ہی لانی ہے, نمبرز گیم پورے کرنے ہی کرنے ہیں, تو مولانا صاحب کو تو پھر اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ نمبر گیم پورے ہو جانے ہیں. اگر مولانا صاحب اس چیز کے اوپر ناراضگی یا کچھ رضامندی کا اظہار نہیں کر رہے یا میں نہ مانوں کہ رٹ بس عارضی ہے, بعد میں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. مولانا صاحب اس وقت تک بہت اسٹرانگ ہے. یہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نمبر گیم پورے کر لیں گے. جو نہیں تو پھر وہ اگر دیکھیں اگر مولانا صاحب ساتھ ہی نہیں دیتے حکومت کا تو پھر نمبر گیمز کیسے پوری ہو جائے گی؟ گورنمنٹ کے بہت سارے زعما کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر نمبر گیم پوری نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو جائے گی. ہاں رائٹ. دونوں کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن میں نے کہا وہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ ہے وہ دکھا کچھ اور رہی ہے, کر کچھ اور رہی ہے, کرنا اس نے کچھ اور ہے. تو اگر وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ جی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا اگر ان کے بغیر جو ہے نمبر گیم جو ہے پوری نہیں ہوگی تو اس کو بیان ہی سمجھے. گورنمنٹ اپنے دیگر آپشنز پہ بھی کام کرے. تو اس میں ایک آپشن میں نے آپ کو بتایا, اس میں دو آپشن ہیں. ایک تو کسی نہ کسی جگہ پر ایک ریٹ لگ جائے گا اور مولانا صاحب ہو سکتا ہے گورنرشپ خیبر پختونخوا کی مل جائے یا کچھ اور وزارتیں مل کے وہ آ جائیں اور وہ وزن بنا رہے ہوں پی ٹی آئی کو ساتھ دکھا کے. اپنا پی ٹی آئی کے اشائیے یا زورانے میں خود چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو دکھا کے گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہوں. اس کے مختلف آپشنز کی بات کر رہا ہوں, اور اس سے جب وزن بن جائے تو وہ ان کا ایک اچھی پوزیشن بن جائے. ایک تو یہ ہے. ابھی تک وہ وزن ہی دکھا رہے ہیں بھئی ان کا وزن ہے نا, نظر بھی آ رہا ہے بھی. دوسرا آپشن میں نے کہا وہ زیادہ مشکل آپشن ہے, تھوڑا ریموٹ آپشن ہے. ریموٹ آپشن یہ ہے کہ اندر سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گورنمنٹ توڑ لے اور ان سے وہ ووٹ ڈلوا لے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے تعداد زیادہ پی ٹی آئی کی چاہیے ہوگی. اب اس میں وہ کامیاب ہوتی ہے ابھی یا نہیں ہوتی, یہ ابھی قبل از وقت ہے, پری میچور ہے. اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو جہاں بہت ساری ترامیم آئیں اس کے اندر ایک ترمیم یہ بھی آ جائے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں آزاد امیدوار جو ہیں اگر وہ اندر اس کو ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ان پہ فلور کراسنگ کی شک نہ لگے. وہ فلور کراسنگ کی شک مطلب وہ کس اس صورت میں تو اپلائی نہیں ہو سکتی نا, وہ تو ہیں ہی آزاد کینڈیڈیٹ, وہ تو کسی جماعت کے کنسیڈر ہو ہی نہیں رہے. وہ سنی اس سے بچت ہو جائے گی. سنی اتحاد کونسل کے تو ہے نا, وہ سنی اتحاد کونسل کی شک تو ان پہ لگتی ہے نا. تو وہ اگر فلور کراسنگ کرتے ہیں, ابھی تو وہ الیکشن کمیشن والا بھی آج آپ کو پتا وہ بات آ گئی ہے کہ انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ جناب اس وقت ہم جو ہیں وزیر جو قانونی ماہرین ان سے رائے لیتے ہیں, کیونکہ وہ جو وضاحتی بیان آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب بیرسٹر گوہر جو ہیں اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری, اور اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ یہ چیئرمین ہے, تو بہت واضح کلیئر ہے, کلیئرٹی کے ساتھ ہے. پہلے تو الیکشن کمیشن نے سخت بیان دیا, لیکن آج کے بیانات سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اچھا وہ اس وضاحتی بیان کو ابھی بھی نہیں مان رہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قانونی ماہرین سے بات کریں گے. حالانکہ سپریم کورٹ کا جو وضاحتی بیان ہے, حالانکہ اس کے اوپر بھی ایک بحث ہے کہ وہ رجسٹرار کی طرف سے اگر جاری ہوا ہے تو ڈپٹی رجسٹرار کو نہیں پتا, اور انہوں نے باقاعدہ ایک نوٹ جاری کیا. اچھا وہاں پر بھی ایک ایمبیگوٹی چل رہی ہے, لیکن اس دوران جو ہے وضاحتی ایسا بھی تو پوسیبل نہیں ہے, مطلب وہ ڈپٹی رجسٹرار نے تو سراسر اس سے لا علمی کا اظہار کیا تھا. نہیں, انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا نا, لیکن آج الیکشن کمیشن نے بھی تو اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم قانونی ماہرین سے مشورہ کریں گے یا مشاورت کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وضاحتی نوٹ کو ابھی تک الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کر رہا یا کنسیڈر نہیں کر رہا. یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ چلے جی اس کی روشنی میں ہم پوچھ لیتے ہیں, یعنی انہوں نے کلیئر کٹ کہا. اچھا پھر وہ گنجائش نکالے گا جی ابھی ہم پوچھ رہے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آئینی ادارہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس وضاحتی بیان کو جس طرح آپ ان لیٹر ان اسپرٹ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نہیں مان رہا. اچھا تو اب وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت ہیں, ٹھیک ہے, اب اگر وہ پی ٹی آئی نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے سنی اتحاد کونسل کے طور پر اس وقت پارلیمنٹ کے اندر وہ کنسیڈر ہوں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کے تو وہ کنسیڈر نہیں ہوں گے. یہاں تو ان سے حلف لے لیا. تو وہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے وہ کہیں پہ فعال کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ بھئی وہ تو ہے نا کہ امپلیمنٹیشن ہو جائے. اچھا وہ تو معاملہ مطلب درمیان میں لٹک رہا ہے, وہ تو لٹک رہا ہے, لیکن ایک ڈیسیژن تو ہے نا سپریم کورٹ کی جانب سے. وہ تو ہے, لیکن ظاہری بات ہے جب تک ان اراکین سے حلف نہیں لیا جائے گا, جب تک پارلیمنٹ کے اندر ان سے حلف نہیں لیا جائے گا, ان کا نمبر وہاں کنسیڈر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کنسیڈر نہیں ہوگا. تو جب کنسیڈر نہیں ہوگا تو جو پیچھے رہ گئے ہیں باقی
وہ کون سی پارٹی کنسیڈر کرے گی؟ وہ سنی تھا کونسل کنسیڈر ہوگی نا. تو فلور کراسنگ کی شک تو لگتی ہے نا پھر بھی. تو لیکن فلور کراسنگ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی ماضی میں, ترمیم کر کے فلور کراسنگ کی شک لائی گئی. تو پھر اگر فلور کراسنگ ہوتی ہے تو پھر جو اس میں یہ ساری امپلیمنٹیشن ہوگی یا ترمیم آئے گی تو اس میں یہ شک تو پھر ہوگی نا, تاکہ وہ نہ پکڑے جائیں. میں نے کہا یہ گورنمنٹ کا ایک سیکنڈ آپشن ہے. میرا خیال ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے نمبر گیم ہر صورت پورے کرے گی, کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں دیتے تو یہاں پھر سے یہ آپشن ہوگا. نکلے گا. ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ نے بھی اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کو انگیج کر لیا. گورنمنٹ کے لیے آسان آپشن کون سا ہے, مولانا کو منانا یا پھر اندر سے بندے توڑنا؟ میرا خیال ہے بندے توڑ لیں, اور اگر یہ فلور کراسنگ کی شک اگر ختم ہو جاتی ہے تو 10 15 20 بندے یا چلیں جو بھی ان کا ریکوائرڈ نمبر ہے وہ توڑنا زیادہ آسان ہے. اچھا جی بالکل, ان کو توڑنا زیادہ آسان ہے نسبتاً مولانا فضل الرحمان صاحب کو. کیونکہ اگر مولانا صاحب کو راضی کرتے ہیں تو پھر ڈیل کرنا پڑے گی, یعنی کوئی وزارت پھر ظاہر بات ہے بہت کچھ لینا پڑے گا نا. یہاں شاید اتنی چیزیں نہ ہوں, صحیح اتنے مسائل نہ ہوں, اور ہو بھی سکتا ہے. تو صرف اور اتنی ہے کہ فلور کراسنگ کی شک اگر ختم کر دی جائے تو وہ ان کو ریکوائرڈ نمبر مل جائیں گے. گورنمنٹ کے جو اس وقت میں بات آپ کو کر رہا ہوں وہ آپشن جو گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہے. تو گورنمنٹ جو ہے ظاہری بات ہے کہ یہ جو ترامیم ہے اس میں آئینی عدالت کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے اندر آج بھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ بات کی اور باقی لوگ بھی ان کے ذمہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں آئینی کورٹ کی ضرورت ہے, پاکستان کی قوم کو اس کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بہت سارے کیسز ہیں سپریم کورٹ میں وہ آپ کو پتہ ہے ہیرنگ ہی نہیں ہوتی, کئی سال لوگ کئی دہائیاں بیچارے رکے رہتے ہیں. تو اس مسئلے کو حل ان کے پاس وہی ان کو یہی نظر آتا ہے کہ ایک آئینی عدالت علیحدہ کر دی جائے. اور کیا حل ہے؟ پھر دوسرا حل آپ کے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ آپ ججز کی تعداد کو بڑھا دیں. اچھا اپوزیشن کو اس کے اوپر بھی اعتراض ہے, ٹھیک ہے نا, اپوزیشن کو اس پہ بھی اعتراض ہے. تو اچھا اگر ججز کی تعداد بھی آپ نے نہیں بڑھانی, آپ نے سسٹم بھی ٹھیک نہیں کرنا, آپ نے آئینی عدالت کو بھی علیحدہ نہیں کرنا, تو پھر کون سا آپشن رہ جائے گا نظام کو بدلنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے؟ گورنمنٹ اسی پوائنٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا سنی اتحاد کونسل کے اس وقت جو لوگ ہیں ان کو اب ڈسکشن ان کو لا رہی ہے کہ دیکھیں ہمیں سسٹم سیدھا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اس سے بعد میں کیا کرتے ہیں اٹس انادر ایشو, لیکن اس وقت وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ایک ٹیکنیکل بات کے اوپر کہ دیکھیں ہمیں سسٹم کو سیدھا کرنا ہے, اگر آپ ابھی نہیں کریں گے, پارلیمنٹ یہ کام نہیں کرے گی تو کب یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو میں نے اس میں کہا کہ اب 2 آپشنز کے پاس ہیں, اور جب اس طرح کی صورتحال ہو گئی کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے اور اس ٹوٹ پھوٹ کی وجہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پاس کروا لے گی, تو دیکھیے گا یہی مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے پہلے گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے. مولانا صاحب اطلاعات یہ بھی تھی حسن صاحب کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے خلاف نہیں ہیں, وہ چند ایک شکوں کے اوپر اعتراضات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ جس میں ایکسٹینشن والے معاملات بھی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے معاملات ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن جہاں پہ معاملات وہ ایکسٹینشن کی طرف جا رہے ہیں تو شاید وہاں سے واویلا زیادہ مچایا جا رہا ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو باقی پارٹی تھی وہ اس طرح کا جو پرسیپشن آپ نے دیا وہ دے رہے تھے, لیکن آج تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائڈ کر دیا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہے, ہم تو کسی بھی شک کو نہیں مانتے, ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی اس کو آل ٹوگیدر مسترد کر دیا, ایٹ ونس انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں اس کو. اب ویسے تو دونوں اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, دیکھا جائے تو دونوں ریجیکٹ کر چکے ہیں, اور دونوں ہی گورنمنٹ کے ساتھ انگیج بھی ہیں اور آپس میں بھی انگیج ہو چکے ہیں. ہاں صحیح, ایک طرف دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, دوسری طرف وہ آپس میں ان کی مشاورت چل رہی ہے. ایک طرف تو پارلیمنٹ کے اجلاس منسوخ ہو گئے, دونوں نے ریجیکٹ کر دیا. دونوں ہی پارٹی ہیں نا, گورنمنٹ نے کہاں سے اور نمبر لانے اور نمبر گیم جیتنی ہے. اچھا دونوں انگیج ہے, گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج ہو گئی ہے پی ٹی آئی کہ کچھ لوگ, اور ساتھ وہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی انگیج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ انگیج رہے ہیں, آج بھی ان کا سلسلہ چل رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب کا جانا, یہ اچھا یہ بھی ساتھ چیزیں چل رہی, یعنی تینوں انگیج ہیں پارلیس کے اندر یا گفتگو کے اندر. لیکن اچھا کیا یہ رہ رہے ہیں یا بیان یہ دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کا, تو ان کے بیان کے مطابق دیکھیں اس حساب سے تو یہ کیس ختم ہو چکا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کیس ختم ہو چکا ہے, اس میں کوئی وزن نہیں ہے, پھر وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something still. مولانا کے کچھ مطالبات سامنے آئے ہیں یا کچھ اندر کی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ کہ وزارتوں کے اوپر سمجھوتا ہو سکتا ہے یا گورنرشپ کے اوپر بات چیت ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ان کو سب سے پہلے ڈیزل اور پرمٹ والا مولوی کس کو کہا جاتا تھا, انہی کو. اور کون کہتا تھا؟ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے جلسوں میں, اور ان کو مولانا ڈیزل اور ڈیزل کر کے کون بلاتا تھا؟
وہ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کا ایک ریٹ ہے، تو اس وقت وہ ڈیزل کے انہیں پرمٹ، بیسکلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ڈیزل کے پرمٹ لیے تھے، پیٹرول کے جو تھے وہ پرمٹ لیے تھے، اس لیے مولانا ڈیزل کہا جاتا تھا انہیں، یا ان کے لوگوں نے لیے تھے. تو یہ جو پرمٹ والا سلسلہ ہے تو یہ تو بانی پی ٹی آئی کو خود ان کو کہتے رہے ہیں. آج انہیں اپنی ضرورت ہے تو آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے کہ اسٹریٹ پاور جو شو کرنی تھی کہ اب پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے. لیکن پی ایم ایل این اس کے پاس، مولانا کے پاس تو ہے اسٹریٹ پاور. دیکھیں پی ٹی آئی کی جو ساری ریکوائرمنٹ ہے بیسکلی وہ تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو باہر لایا جائے. دو آپشن ہیں، اور ایک وہ ہے جو علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں، بانی پی ٹی آئی باہر آئیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی وجہ سے جو اقتدار مل گیا ہے، کسی کو سی ایم شپ مل گئی ہے، وزارتیں مل گئی ہیں، کو اپوزیشن لیڈر بن گیا، تو وہ ان کا کام دھندا چلتا رہے، ٹھیک ہے، اور بانی پی ٹی آئی کے نام پر انہیں وہ ملتا رہے اور ان کو اس میں پرلونگ ہو جائے اور وہ بے شک اندر رہے. ایک تو پی ٹی آئی کے اندر ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو باہر لایا جائے. اچھا بانی پی ٹی آئی کو باہر لانے کی اگر میں بات کروں تھوڑی دیر کے لیے، تو اگر یہ جو ساری پی ٹی آئی کے لوگ جو جا کے سب سے مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ تو چیز ہی اور ہے نا، یہ تو بات ہی اور چل رہی ہے اس وقت. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مختلف مقاصد ہیں ہر ایک کے. اس میں اگر مذاکرات چل رہے ہیں اور یہ سارے بات چیت کر رہے ہیں تو کیا اس میں یہ بانی پی ٹی آئی کو بول رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر مطالبات ہو رہے ہیں، آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، گفتگو ساری چل رہی ہے، تو اس میں کیا بانی پی ٹی آئی کو یہ درمیان سے نکال رہے ہیں؟ بات نہیں ہو رہی. دیکھیں بانی پی ٹی آئی نے جو کچھ دن پہلے بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ریفارمز وغیرہ جو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ترمیم وغیرہ، یہ جو ہے میرے خلاف ہے، مجھے اندر رکھنے کے لیے. اچھا اگر یہ ہے تو پھر تو اب اجلاس ملتوی ہو گئے، تو اس کا تو مطلب ہے ختم ہو گئی بات. ان کا وہ جو اندیشہ تھا ختم ہو گیا، اس حساب سے تو پھر انہیں باہر آنا چاہیے. اچھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جو ہے نمبر پورے کرے گی، یا آج وہ مذاکرات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کے لوگ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ خود چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اندر ہے. صحیح. اس کا تو یہ مطلب ہوا نا کہ بانی پی ٹی آئی کو مطلب وہ درمیان سے بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں ہو رہی. اگر بات نہیں ہو رہی تو پھر ایک چیز چل پڑی ہے. صحیح. اب اس میں کوئی فارورڈ بلاک ہے یا نہیں ہے، ماضی میں تو باتیں آئی ہیں کہ پی ٹی آئی کو 2-3 حصوں میں اندر تقسیم ہو چکی ہے، اور اس میں حقیقت بھی تو ہے نا کہ وہ واقعہ حقیقی طور پہ تقسیم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو مطلب فارورڈ بلاک تو ان کے ساتھ ہی ہیں، یہ اندرونی اختلافات تو ہیں، کیا کوئی ایک گروپ ایسا ہے جو اس چیز کے اوپر قائل ہے کہ نہیں بانی پی ٹی آئی کو فل فور باہر آنا چاہیے؟ وہ کچھ دیکھیں میرا خیال ہے کچھ فارورڈ بلاک ٹائپ چیزیں تو ہیں ان کی لیڈرشپ سے، موجودہ جو باہر لیڈرشپ اسے اختلافات رکھنے والے کافی سارے لوگ ہیں، لیکن بات آ جاتی ہے کہ ان کو خوف کس بات کا، اسی کہ فلور کراسنگ والی شک ان پہ نہ لگ جائے. تو اگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فلور اور اگر ان کو یہ یقین دہانی کرا دی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر یہ والی شک جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی، تو پھر وہ فلور کراسنگ کر بھی لیں گے تو فرق نہیں پڑے گا. صحیح، ٹھیک ہے نا، پھر تو اس صورت میں تو پھر اوپنلی وہ آ کے. اچھا مطلب آپ نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا، آپ نے لوگوں کو بے وقوف بنایا، اور اس کے بعد آپ آئینی ترمیم کے لیے ان کی جانب سے اس چیز کو رد کیا گیا کہ آئینی ترمیم کے ہم ساتھ نہیں ہیں، لیکن آپ نے فلور کراسنگ کر کے اس جماعت کا ساتھ دیا جو آئینی ترمیم کرنے جا رہی تھی. دیکھیں آپ کا کلیم ہے نا، مثال ہے کہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا، اگر وہ ان کا اگر سٹیٹس دیکھیں گے وہ تو آزاد آئے ہیں. اچھا عمران خان صاحب کے نام کا ووٹ نہیں لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو پی ٹی آئی والوں کا کلیم ہے نا. میں تو کنسیڈر کروں گا سب کو اپنی ذاتی حیثیت کا ووٹ پڑا. نہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جو اپنے علاقوں کے اندر اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ پارٹیاں خود ان کو ٹکٹس دیتی ہیں کیونکہ ان کے جیتنے کے ایسے صاحب وہ تو چند ایک میں کوئی ایک شمار ہوتا ہے، مطلب اس طرح تو نہیں ہے کہ جتنی کثرت سے ان کو ووٹ پڑے ہیں تو وہ سارے کے سارے ان کا انڈیویجول ووٹ تھا. میں نے ڈیفینیٹلی انڈیویجول بھی ہوتا ہے، برادریاں بھی اس میں رول پلے کرتی ہیں، انڈیویجول کو چند ایک ہی لوگ ہوتے ہیں، اس طرح حالات بھی ہوتے ہیں. نہیں یہ کلیم سارا کا سارا کرنا کہ جناب کوئی ظاہری بات ہے کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ خود بھی اس کا ایک رول ہوتا ہے، وہ کرتا ہے اور پھر اسی حساب سے وہ ووٹ بھی لیتا ہے، اس کی ایک شخصیت بھی ہوتی ہے، اس کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے، وہ سارا کچھ مل کے اور پھر پارٹی ٹکٹ اور یہ سارا کچھ مل کے ایک الیکشن جیتا جاتا ہے. صحیح. آپ یہ کہنا کہ جیسے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا تو وہ جیت گیا، یا کوئی ہار گیا، یا نون کا ٹکٹ ملا جیت کے ہار گیا، انڈیویجول بھی ہوتے ہیں. کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جس میں صرف ایک ٹکٹ کام کرتی ہے، ایسا ہے، یہ بھی حقائق ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن اب مجھے یہ بتائیں نا کہ بات ہے کہ آپ کے اس وقت اگر وہ پی ٹی آئی کے ہیں تو آج بھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بھی ہم قانونی ماہرین سے بات کریں گے، ہم تو بات کریں گے ریکارڈ میں کیا ہے. ریکارڈ میں وہ پی ٹی آئی کے ابھی تک لوگ نہیں ہیں. سنی اتحاد کونسل کنسیڈر ہو رہا نا، وہ تو سنی اتحاد کونسل کنسیڈر یا اس سے پہلے وہ آزاد تھے. جب ایک بندہ ہے ہی آزاد
تو اب وہ جس کے مرضی نام پہ ووٹ لے، بات ہے وہ آزاد آیا ہے، اب تو یہ تو مہربانی کاغذی حیثیت میں آپ وہ تو بات مہربانی ہوگی نا، سپریم کورٹ نے اب ان کو کہا کہ نہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ ایک فیصلہ آ گیا۔ اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی مشاورت لے گا، قانونی ماہرین سے وہ رائے لیں گے، اس وقت الیکشن کمیشن کے کردار کو بطور ایک آئینی ادارہ، بطور پارٹی نہیں لگ رہا کہ بطور پارٹی سامنے آ رہا ہے، اس کے دار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ابھی بھی وہ اس چیز کے اوپر سچویشن میں ہے کہ ٹھیک ہے ہم مشاورت کریں گے اور پھر بات ہوگی؟ میں ایسا نہیں سمجھتا، سپریم کورٹ کے اندر بھی جو فیصلہ آیا، آخر 5 ججز نے بھی تو فیصلہ دیا تھا نا، اگر 8 نے دیا تو 5 نے بھی کچھ دیا ہے، وہ سوچ تو پرویل کرتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس کو ریویو پٹیشن میں گورنمنٹ نے اس کو چیلنج بھی کرنا ہے، ریویو پٹیشن بھی آ سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو اسی طرح الیکشن کمیشن کا اپنا ایک موقف ہے، ہر ادارے کا ایک اپنا موقف ہو سکتا ہے۔ اگر لگتا ہے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی بیان میں، جو کہ پتہ نہیں اب جاری ہوا ہے نہیں جاری ہوا، کیونکہ ڈپٹی رجسٹرار نے اس کو بڑا کنفیوز اس سے ہو گیا ان کے بیان کے بعد کہ یہ کیسے آ گیا، اگر وہ وضاحتی بیان ہے تو وہ تو نہیں مان رہے نا، وہ تو کہتے ہیں ہم قانونی ماہرین سے بات کریں گے، وہ انکار بھی نہیں کر رہے، ہاں بھی نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مانتے بھی نہیں ہیں۔ نہیں، وہ نہ ماننے والی بات ہے نا، مطلب ایک سپریم کورٹ کی طرف سے احکامات ہیں اور آپ ابھی بھی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی اپنی ٹیکنیکل وہ چیزیں بتا رہے ہیں، اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بطور آئینی، مطلب وہ بطور پارٹی وہ سامنے آئینی اور قانونی چیزیں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس کو بلا لے الیکشن کمیشن کو، ادھر سپریم کورٹ کے 8 ججز ہیں نا، وہ بلا لیں ان کو۔ ایسے سب الیکشن کمیشن کا اتنا متنازع کردار رہا، چلیں وہ تو ایک جماعت کی بات کر لیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی الیکشن سے قبل ہی یہ باتیں کی گئی، الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ یہ شخصیت جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہیں اور وہ سارے معاملات، لیکن انتخابات ہو گئے اور پھر وہ کس طرح ہوئے وہ سب کچھ بھی وہ عوام نے دیکھا، وہ تب سے متنازع شخصیت ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کسی ایک جماعت کو اتنی متنازع شخصیت کے اوپر اعتراضات ہوں اور جو ابھی تک چلتے آ رہے ہیں تو انہیں جو ہے وہ براجمان رہنا چاہیے؟ الیکشن کمیشن جو ہے جب ان کو لایا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کو لانے والے کون تھے؟ یہی لوگ تھے جو آج اس کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، تو لانے والے تو اس میں شامل تھے، تو اب بعد میں ان کو اعتراض ہو گیا، کبھی اس کے لیے راضی بھی تو تھے۔ چڑھتے سورج کی پجاری تو ساری دنیا ہوتی ہے نا، تو پہلے تو اپنے کردار کو بتائیں نا، اپنا کریکٹر نہ کرتے اس وقت اگر ان کو تھا۔ دوسری بات ہے کہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹی کو نہیں ہے تو باقی ساروں کو قبول ہے، تو ایک پارٹی کی متنازع ہو گیا کوئی۔ اچھا، اس میں بات پھر پی ٹی آئی کی نہیں آ جاتی نا؟ اب دیکھیں مولانا صاحب بھی، وہ سارے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ سارے وہ ہے، جماعت اسلامی سب کو آپ دیکھ لیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں جو ہیں انہوں نے تو واویلا مچایا اور الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر اچھے خاصے سوالات اٹھائے گئے، اور داندری وہ فارم 45 اور 47 کی بازگشت ابھی تک ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیں اعتراضات ہوتے ہیں، اعتراضات کو ریزالو کرنا یہ نہیں ہوتا کوئی ریزائن، وہ کوئی ایک پارٹی نہیں لگا رہی نا، وہ ساری جماعتیں۔ میں نے مجھے بتایا نا، چیئرمین جو ہے آپ کے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے سابقہ، ان کے خلاف ان کے پارٹی کے لوگوں نے یہ کیس کیا سارا، آپ کو پتا نا بلے کا نشان جب کھویا گیا تو ان کو بھی اعتراض تھے، تو وہ بھی متنازع شخص تھے۔ اگر میں اس طرح بات کروں، بہت ساری آپ کی آئینی جو پوزیشنز ہوتی ہیں، مثلا ابھی چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، اس پہ پی ٹی آئی کو بھی اعتراض ہے، اب ان کو اس اعتراض پہ نکال دیا جائے، یا ابھی منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں تو کل کو نون والے کہتے ہیں یا پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہمیں ان پہ اعتراض ہے جی، یہ بندیال صاحب پہ اعتراض تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، وہ بھی تو چیف جسٹس تھے نا، بڑا شدید اعتراض تھا، تو کیا اس سے وہ تو اس سے زیادہ متنازع تو بندیال صاحب تھے، اور ثاقب نثار صاحب تو اس سے بھی زیادہ سمجھے متنازع شخصیت ہے، تو کیا وہ چلے گئے تھے گھروں کو؟ اسی طرح الیکشن کمیشن ہے، اگر تو آپ مجھے بتائیں کہ ثاقب نثار صاحب چلے گئے ہوں، انہوں نے تو باقاعدہ ان کی وجہ سے گورنمنٹ کے نواز شریف صاحب تو آج بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا تھا، سپریم کورٹ میں باقاعدہ یہ پٹیشن فائل ہوئی اور پھر جو اس کا فیصلہ بھی سامنے آیا کہ غلط اتاری گئی تھی گورنمنٹ، تو سپریم کورٹ کا اعتراضات پارٹیوں کی جانب سے کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب ادارے یہی ہے نا کہ پھر وہ اپنی ڈومین، پولیٹیکل انٹرسٹ، وہ پولیٹیکل انٹرسٹ یہی ہے پھر کہ وہ اپنی ڈومین سے ہٹ کے، اگر عدلیہ کی بات کریں یا پھر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں، یعنی وہ اپنی ڈومین سے ہٹ کے باہر نکل نہیں ہوتی۔ پولیٹیکل جماعتوں کے اعتراضات، اداروں کی بھی ڈومین نہیں ہوتی، اداروں کی اپنی ڈومین ہے، لیکن سمپل اعتراضات جو ہے پولیٹیکل جماعتوں کے اعتراضات زیادہ ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو تو ہمیشہ ہی اعتراض رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی سوچ کے مطابق ہے، آج ہے، واہ کریں گے، اور ذرا اگلے دن اور انہی کا اپنا بندہ تو اسی کو اگلے دن وہ گالیاں نکالنا شروع کر، متون کرنا شروع کر دیں۔ ایک پارٹی کا کلچر ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو اچانک اعتراض شروع ہو جاتا ہے، اچانک وہ اعتراض ختم بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً ابھی جو تھا افضل مربت صاحب جو تھے، جب پارٹی سے نکالے گئے تو ساروں کو اعتراض ان پہ ہو گیا، اور خان صاحب نے کہہ دیا، اچھا واپس آ گئے، اعتراض ختم ہو گیا۔ مطلب ان کے نہ اعتراض کی سمجھ آتی ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں، آپ یقین کر لیں، اسٹیبلشمنٹ اگر آج راضی ہو جائے اور کہ مذاکرات کرتے ہیں اور ان کو ذرا سا لگے کہ جناب خان صاحب جو ہیں ان کو باہر آنے دیا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ مان جائے گی یا ان کے اقتدار کا رستہ تھوڑا کلیئر ہو گیا،
تو یہی اسٹیبلشمنٹ کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیں گے. تعریفوں کے میں کہتا ہوں کلابیں ایسے بنائیں گے. جس جو ہے وہ پارٹی کے سر پہ آشیرواد ہوگا وہ اس کی. تو میں نے وہی کہا نا کہ آپ پہلے نہیں, یہ صرف پی ٹی آئی کی بات ہے یا جماعتوں کی بات ہے؟ ساری جماعتوں کے نا. پی ٹی آئی تو سب سے زیادہ مانگ رہی ہے نا, وہ تو کہتی ہے مذاکرات بھی ہمارے ان سے ہوں. میں تو پارٹی کلچر بتا رہا ہوں کہ پارٹی کلچر یہ ہے کہ اگر آپ میری ڈیمانڈ مانتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو آپ غلط آدمی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو کلچر ہے پولیٹیکل جماعتوں کا وہ یہی ہے کہ آپ کی مرضی کی بات ہو رہی ہے, آپ کا مفاد کوئی سرو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو شور مچانا شروع کر دیں کہ سب غلط ہے. تو جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں انہوں نے تو اپنے کانسٹیٹیوشن یا ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن اسی پہ چلنا ہے نا. اب اگر آج آپ بندیال صاحب سے پوچھیں گے یا ثاقب نثار صاحب سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ اس کا فیصلہ اگر فرض کیا اعجاز ثاقب صاحب ہیں, انہوں نے اگر کچھ کیا تھا تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا نا. پولیٹیکل جماعتوں کو جتنا مرضی اعتراض رہا, نون لیگ والے جتنا مرضی شور مچاتے رہے, پیپلز پارٹی والے جتنا مرضی شور مچاتے رہے, لیکن فیصلہ کس نے کرنا؟ بہرحال آئینی اداروں نے ہی فیصلہ کرنا, اپنے ہی فیصلوں کے اوپر بھی اگر کوئی کرنا ہے. اسی طرح آپ کا الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن نے کچھ کیا ہے, غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے, تو وہاں سپریم کورٹ موجود ہے نا. 8-5 کا ہوا ہے نا, وہ جو 8 والے ججز ہیں وہ بلا لیں الیکشن کمیشن کو عدالت میں. سپریم کورٹ کے حوالے سے تو آج الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی ابھی رائے لے رہے ہیں. اس کو یہ بھی تو آپ دیکھیں, مطلب وہ الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کہہ رہے ہیں, وہ بھی ان کا ایک پوائنٹ آپ اس کو ہم کیا سمجھے کہ وہ ڈینائی, اب مطلب اس سے انکاری. تو وہ میری بات سنیں, وہ ڈینائی کر رہے ہیں نا, تو قانون کے پاس طاقت ہے, بلا لیں پھر ان کو عدالت میں. کیوں نہیں بلاتے؟ سپریم کورٹ بلائے, پھر فیصلہ آ گیا ہے نا, بلا لیں الیکشن کمیشن کو. وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, عدالت نہیں فیصلہ کرنا نا, تو عدالت بلا لیں. الیکشن کمیشن کو بلائے نا عدالت میں, کیوں نہیں کرتے بھائی؟ دیں سزا. اگر ان کی وہ اتھارٹی ہے یا اس ڈومین, تو یہ تو لیگل وار ہے نا. تو لیگل وار سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے, بلا لیں کہ بھائی یہ تو انہیں عدالت ہے, آپ کیوں نہیں کرتے. اچھا وہ بھی نہیں ہے, مطلب عملی طور پہ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا, یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کر بھی رہا اور نہیں بھی کر رہا. اچھا اس نے پہلے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, پھر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس میں یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, ٹیکنیکل پہ وضاحتی بیان آ گیا. الیکشن کمیشن اس میں سے کوئی گنجائش ہی نکال رہا نا. پھر میں نے اسی لیے الیکشن کمیشن کا اپنا ایک موقف ہے. اب ہو سکتا ہے وہ لیگل اپنے موقف میں ٹھیک ہو, اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے, تو عدالت کرے اس کا فیصلہ. یہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. مجھے ہو سکتا ہے میرا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو مجھے تو الیکشن کمیشن برا لگے گا, اور اگر میں نون کا ساتھ دے رہا ہوں تو مجھے وہ اچھا لگے گا. ہمارا تو مسئلہ ہے ہمارے مفادات کے تحت. اب ان کا ایکٹ غلط ہے یا صحیح ہے, وہ تو کسی آئینی یا لیگل ادارے نے اس کا فیصلہ کرنا ہے نا. اور آپ کے ملک میں آئینی یا لیگل ادارہ کون سا جو ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا کہ کس کے سٹیپ ہے؟ وہ آپ کی سپریم کورٹ ہے, اسی نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہ دیں, بلا لیں الیکشن کمیشن کو. مذاکرات کی آپ بات کر رہے تھے, ہو نہیں رہے یا بانیہ پی ٹی آئی کرنا نہیں چاہ رہے, یا کوئی معاملات ہیں کچھ اس طرح کے؟ دیکھیں, اگر بات آئینی ترمیم تک جا پہنچی ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کے نیچے انہیں اپنی چارپائی کے نیچے بھی دیکھنا چاہیے. ان کے پلوں کے نیچے بھی بہت سارا پانی بہہ گیا ہے, کیونکہ وہ یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ جناب میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا. یہ بھی ہے کہ آج سے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بند ہو گئے, اور انہوں نے کہا میں پولیٹیکل جماعتوں سے نہیں کروں گا. لیکن ان کی پولیٹیکل جماعت کے لوگ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں, غیر رسمی مذاکرات میں انگیج ہو. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک موقف ہے بانی پی ٹی آئی کا, اور ایک ان کے پارٹی کے لوگوں کے ایکٹس ہیں. ایکٹس یہ ہیں کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو تحفظ پارلیمنٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی جس کے اندر ابھی پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے گئے. اب مزے کی بات دیکھیں نا, زہرانہ ہو یا عشائیہ ہو, اسپیکر قومی اسمبلی کن کے لیے انہوں نے کیا ہے سارا کچھ؟ یہ جو سارا کچھ ہوا وہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو دیا ہے جس کے اندر یہ ساری بات ہوئی ہے, جو پکڑے گئے تھے, جن کے اوپر کیس ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر سے, جو پکڑے گئے تھے. انہی کی ریسپیکٹ کو کر کے, ان کی ریسپیکٹ کو انہی کو بلایا گیا, ٹھیک ہے, دعوت پہ, اور اسی دعوت کے اندر ساتھ مذاکرات کی وہ بات کہ جی ٹھیک ہے آپ دیکھیں. تو مذاکرات کون کر رہا ہے وہاں پہ؟ تو وہ اپنے لیے بیٹھ گئے تھے نا. کون؟ یہ سارے پارلیمنٹ کی جب اپنی مفاد کی بات ہوئی, وہ ایک پارٹی کا موقف ہے, ان کی اپنی پارٹی کا, ایک ان کے مفادات ہیں سارے. وہی بات کری ہوں نا, وہ اس لیے بیٹھ گئے نا, وہ تو اپنے مفادات تھے. میں نے یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی وجہ سے بھی بیٹھ گئے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ تو گئے ہیں نا. اچھا, یعنی اپنے لیے بیٹھنا ہو تو وہ بہت ایزی ہے. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج وہ کھانے کی کسی دعوت میں اسپیکر کے چلے گئے, اور اسپیکر نے ان کو اسی حوالے سے یہ جو ریفارمز لا رہی ہے, یہ ترمیم لا رہی ہے, اسی حوالے سے ان کو انگیج کر لیا کہ دیں جی ان کو, وزیر قانون کو اور باقی کا ان کو جی بتائیں. انہوں نے کہا جی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کا مطلب مذاکرات تو چل پڑے. صحیح, مذاکرات بے شک انیشل سٹیج پہ ہیں, غیر رسمی ہیں,
بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے کسی سے نہیں, ان سے بھی نہیں, ان سے بھی نہیں, ان سے بھی نہیں. اچھا مذاکرات تو ہو رہے ہیں, وہ کس طرح ہو رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی اس سے سراسر انکاری ہے. وہ کرتے رہے نا. کون کرنا چاہ رہا ہے؟ مطلب بانی پی ٹی آئی کرنا نہیں چاہ رہے, اس کو کیا کنسیڈر کیا جائے؟ بانی پی ٹی آئی کرنا نہیں چاہ رہے, جو جماعت ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے. جماعت کے بیٹھے ہوئے زورانے میں تو یا تو بانی پی ٹی آئی منع کر دینا ان کو کہ کوئی نہیں جائے گا. ہاں گورنمنٹ کے ساتھ وہ جا بھی رہے ہیں, صحیح, بات چیت بھی ہو رہی ہے, کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں, بغل گیر بھی ہوا جا رہا ہے, واہ واہ بھی کی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کسی سے مذاکرات نہیں کرنے, وہ سارے کر رہے ہیں. ہاں یہ جو کال آف ویل کا تضاد ہے اس کو آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں پولیٹیکلی. پی ٹی آئی کھڑی کہاں ہے؟ پی ٹی آئی کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ سرنگیں کھد چکی ہیں. بانی پی ٹی آئی خود بھی اس چیز کے اوپر کلیئر نہیں ہے کہ ایکچولی اس وقت کون سی پوزیشن لینی چاہیے جماعت کو. دیکھیں وہ تو بہت کلیئر ہیں, وہ تو اپنی, یا تو پھر وہ بار بار وہ پھر وہی بات ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں اپنے ہی موقف, پہلے موقف کے بدلے میں وہ دوسرا موقف لے لیتے ہیں, پھر اس سے اگلا موقف لے لیتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ترامیم یہ وہ سب کچھ باتیں ہو رہی ہیں یہ مجھے جیل میں رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے. یہ بیان دیا نا انہوں نے. ہاں جی, کہ وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ مجھے جیل میں رکھا. اگر ان کے لوگ مذاکرات گورنمنٹ سے کر رہے ہیں, وہ غیر رسمی کر رہے ہیں, تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل تو میں. مجھے یہ بتائیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہے ہیں, تو بانی پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی اب یہ بھی کہہ ہے. رہے ہیں, بانی پی ٹی آئی کا احساس ہونا شروع ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نمبر گیم پورے کر لے گی. اچھا یہ انہیں اس چیز کا علم پتہ نہیں کس طرح پہلے سے ہو جاتا ہے. مطلب وہ اگر ملٹری ٹرائل یا کورٹس کی بات ہو رہی تھی, وہ اس معاملے میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے چونکہ وہاں پہ بھیجا جائے گا, اور انہوں نے پھر جو ہے وہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا. ابھی بھی وہ اس چیز کے اوپر بڑا, وہ 2 دفعہ صحافی نے سوال پوچھا اور انہوں نے کہا ہاں جی یہ لانی ہے اور لانی ہے نا. ہاں جی, تو لانے کے لیے اب میں نے کہا 2 ہی ایلیمنٹس ہیں جو وہ اس معاملے میں اتنی ڈیم شور کیسے ہوتی ہے. میں نے دیکھیں وہ اطلاعات تو چل رہی ہوتی ہے نا, اندر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو جو اندر جیل میں ہیں ان تک اطلاعات پوری ہیں, اور جو جہاں جو میدان میں کھیل رہے ہیں انہیں اپنی پارٹی کا پتہ ہوتا ہے. اب وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں, انہیں اپنی پارٹی کے جو لوگ ایکٹس کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے نا. اب میں نے کہا اس میں 2 آپشنز ہیں. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, اب مولانا فضل الرحمان صاحب تو بالکل آج انکاری ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ مذاکرات کرنے میں چلے گئے ہیں, کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ انگیج ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے کہا ترمیم ہو کیسے سکتی ہے؟ اب 2 ہی آپشن ہے نا گورنمنٹ کے پاس, یا تو مولانا فضل الرحمان صاحب سارے بورڈ یہاں بندے توڑ لیں اور کچھ یہاں ادھر سے بندے توڑ لیں. تو گورنمنٹ تو دونوں طرف کام کر رہی ہے نا. ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ جی سارا مسودہ مسترد, کل وہ کہیں کہ نہیں مسودہ بدل کے آ گیا ہے, جو ہم نے کہا تھا تو وہ پورا ہو گیا, تو ہم یہ ترمیم اس طرح نہیں تو اس طرح ہم کر لیں گے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ کل دونوں ہی, کل کو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گورنمنٹ کا ساتھ دے دیں اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی ساتھ دے دیں. ایسی سچویشن بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. میں نے تو وہ آپ کو ڈفرینٹ آپشنز بتائے ہیں, لیکن بات پھر وہ بانی پی ٹی آئی صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے نمبر گیم جو ہے اسے پورا کرے گی. مولانا کی پوزیشن اپنی جگہ ٹھیک ہے, اور وہ جو جس معاملے کے اوپر سٹانس لے رہے ہیں فی الوقت وہ ٹھیک ہے. اگر مسترد بھی کر دیا ہے, انہیں اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑا کہ اگر بندے ساتھ مل بھی گئے اور وہ آئینی ترامیم آ بھی گئی تو حصہ بقدر جثہ تو پہلے ہی نہیں ہے, اور اس کے بعد بھی معاملات کچھ بہتر نہیں ہوں گے. اس کے اندر پھر ایک اور آپشن رہ جاتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کہ وہ پھر آئندہ جو احتجاجی تحریک ہے پی ٹی آئی کی یا احتجاجی سیاست ہے پھر ان کا ساتھ دیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے, پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو بھی بچا لیتی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات یا کوئی اگر نہیں ٹوٹنے دیتی, مینج کر جاتی ہے, تو پھر پی ٹی آئی کے پاس ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ان کے پاس گراؤنڈ آ جائے گی جس کے اندر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر ایڈ کر لیتے ہیں, یا جو لگ رہا ہے ظاہر اس وقت جتنی گرم جوشی نظر آ رہی ہے, تو پھر احتجاجی جو تحریک ہے یا احتجاجی جلسے جلوس اس میں بھی پی ٹی آئی زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ اگلا سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس کے دونوں ہی پہلو ہیں. اگر مولانا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو اسٹیٹ پاور بھی ہے, تو اس کا مطلب کہ پھر وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں حکومت کو. وہ اس صورت میں اگر گورنمنٹ دیکھیں, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر کچھ نہیں ملتا وہ سٹینڈ لے جاتے ہیں, انقلابی سٹینڈ, جو کہ میں ان سے توقع نہیں کر رہا. انقلابی سٹینڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی انقلابی سٹینڈ نہیں ہے, کبھی لیا ہی نہیں ہے. نہیں وہ ریٹ ہے نا جتنا لگ جائے, ٹھیک ہے چلیں. وہ جو میں تو وہی کہوں گا, خان صاحب بھی ان کو کہتے تھے بقول بانی پی ٹی آئی, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ جو بھی حکومت ہوتی ہے مولانا صاحب اس حکومت کا حصے دار تو ہوتے ہیں, وہ اتحادی تو ہوتے ہیں. یہ پہلی ایسی حکومت تھی جس میں وہ اتحادی نہیں رہے. مولانا نے اتنا بڑے دل کا مظاہرہ کیسے کر لیا؟ یہ کیسے؟ اب ان کو چونکہ میں نے پھر کہا نا کہ انہیں کچھ ملا نہیں, اور فرض کیا وہ اس سٹینڈ کو لے جاتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب پھر تو کچھ نہیں ملنا. گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں دینا. گورنمنٹ نے جب کچھ نہیں دینا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو اتنی محبتیں پی ٹی آئی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں, وہ پھر کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس کے لیے احتجاجی تحریک کے لیے. میں نے وہی کہا نا, فیوچر میں یا تو پھر کٹھے ساتھ چلنا ہے, ہاں,
یا تو فیوچر میں ساتھ اکٹھے چلنا ہے. ہاں ترامیم اگر ختم ہو گئی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا دیا, ہمیں قبول ہی نہیں ہے, ختم ہو گئی بات, اجلاس ختم ہو گئے, اس کا مطلب گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر سکتی. تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ریلیشن اتنا کیوں بڑھ رہا ہے؟ پیچھے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں مولانا کی امامت میں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اب ہو گئی ہے. تو وہ تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے ہی انکار کر دیں تو ترامیم کا گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے. جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں گورنمنٹ کے پاس رہ جاتی ہے تحریک انصاف کی. میں نے پھر وہی کہا کہ وہ لوگ جن پہ فلور کراسنگ کی شک پھر گورنمنٹ بچائے, وہ پتہ نہیں ان کی تعداد کتنی ہے, وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑے ایزیلی نمبر گیم, لیکن گورنمنٹ کی جو پارٹی ہوگی وہ یہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انگیج کر کے لایا جائے. کچھ وہ لوگ آ جائیں, کچھ یہ آ جائیں, جو مجھے لگتا ہے. اور وہ اچھا گورنمنٹ کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے, اس کی کٹی میں بہت کچھ ہے. وہ ابھی تو وزارتیں اور وہ سارے معاملات, پھر تو اس کا مطلب گورنمنٹ کے اتحادی جماعت جو پیپلز پارٹی ہے اگر مولانا کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر پیپل پارٹی کو قربانی دینا پڑے گی. مطلب پیپلز پارٹی کو نہیں, گورنرشپ کی بات ہو رہی ہے نا, وہ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ کی بات کی جا رہی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی مان جائے, بلاول بھٹو صاحب بھی تو انگیج کر رہے ہیں ان کو, تو ایک آدھی سیٹ کو دے تو دیں. وہ اپنی ہو گورنرشپ چھوڑ سکتا ہے دیں کہ کوئی اور وزارتیں دے دیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنرشپ دے دیں. یہ مولانا صاحب مان جائیں گے کسی چھوٹی وزارت کے لیے؟ کس کے لیے؟ مولانا صاحب دیکھیں وہ تو فیڈرل میں ہوتی ہیں نا وزارتیں, یا خیبر پختونخوا کے اندر جو وزارتیں لیں گے یا آگے گورنرشپ لیتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک, جب ٹیبل پہ آپ بیٹھتے ہیں پھر باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کیا دیں گے اور کیا لیں گے. یہ تو ساری باتیں پولیٹیکل ہیں. لیکن میں اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ایک ہی رہ جاتی ہے کہ آپ نے باقی کوئی انقلاب. لیکن مولانا صاحب تو آج کلیئر سٹانس لیا ہے, اس کے علاوہ تو پہلے تو ایسا نہیں تھا. آگے چیزیں بڑھتی ہیں نا, پالیٹکس میں کوئی ہر پہ آخر تو کوئی چیز نہیں ہوتی. کل کی سچویشن آج بدل سکتی ہے اور آج کی اگلے دن مزید بدل سکتی ہے. صحیح ہے, صحیح. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹینڈ لے لیا کہ آل ٹوگیدر انہوں نے کہا جی ایڈوانس میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, تو اب ریجیکشن کے بعد کیا وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ انقلابی جو وہ ہے تحریک ہے اس کی ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. نہیں, پھر میں ایک آپشن پہ بات کر رہا ہوں کہ اگیان تو پھر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کل کو, اور جو ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ جناب ان کو اگر ہم انگیج کر لیتے ہیں تو ہم جو ہماری اسٹریٹ پاور ہے بڑھ جائے گی, ہم احتجاجی تحریک کر سکتے. تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب اس طرح روکا جائے جا کے, پھر ان کا بیانیہ مضبوط ہو سکتا ہے. لیکن وہ تو پھر اگر یہ دونوں نکل آتے ہیں تو ایک بانی پی ٹی آئی کی بات اس کے اوپر, بانی پی ٹی آئی کو اور بات کر رہے ہیں, وہ بات اور کر رہے ہیں, یہ میں بات آپ سے اور کر رہا ہوں. وہی بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پھر ادھر سے تو بالکل ہی ٹوٹلی موقف ہی تبدیل ہے نا بانی پی ٹی آئی کو اگر دیکھیں تو. اور مولانا کو اور جو موجودہ ان کی جماعت ہے پی ٹی آئی کے جو وہ ہے لوگ ہیں, اگر ان کو دیکھیں تو وہ ٹوٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اچھا اپوزٹ ہے, لیکن کھانے بھی کھا رہے ہیں, نماز بھی پیچھے پڑھی جا رہی ہے, یہ بھی تو آپ نے دیکھ لیا نا, سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور دوسری بات ہے گورنمنٹ کے ساتھ دیکھ لیں, ان کی سچویشن یہ ہے کہ جو باہر رہ گئی تھی پی ٹی آئی کی, افضل مربت صاحب جو ہیں ان سمیت, جو پارلیمنٹ سے جب گرفتاریاں ہوئی ہیں تو وہ بھی, ان کا بھی مزاج چینج ہوا ہے. ان کے اندر بھی وہ انخ جس کو آپ کہتے ہیں, بڑی سختی اور یہ اور وہ, گورنمنٹ کا کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ بھی انگیج ہو گئے ہیں, صرف تھوڑی سی گرفتاریوں کے اوپر انگیج ہو گئے ہیں وہ سارے. تو ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا, ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی شکریہ. فی الوقت مجھے اور ایسے صاحب کو دیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.